बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 41 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं कलंदर 7, आवाज तालिया, मुसन्निफ अमजद जावेद। ये किताब 1874 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 41, सफ़ा नंबर 385 से। मेरा दिमाग किसी हद तक तप गया था। मैं फ्रेश होकर निकला तो वो अपने सामने चाय के 2 कप रखे मेरी मुंतजिर थे। उसने स्याह रंग की ड्रेस पैंट और हल्के पीले रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी। मेरे बैठते ही बोली, जमाल, कोई सवाल है तुम्हारे जहन में तो बोलो। नहीं, मैंने यकसर कह दिया। तो फिर ये देखो। उसने अपनी जेब से कागज निकाला और मेरे सामने फैला दिया। ये मदन लाल के घर का नक्शा है। ये जहां जहां क्रॉस लगे हुए हैं यहां उसके सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। घर के अंदर भी चंद लोग होते हैं। फिर एक जगह उंगली रखते हुए बोली, और ये कमरा मदन लाल का है, उसका बेडरूम। उसकी कमजोरी है कि वो पीता बहुत है। सुबह के 2-3 घंटे वो टुन होता है, उसे कोई होश नहीं होती। हमारे 2 आदमी उसके घर में सिक्योरिटी गार्ड बन चुके हैं, और तो फिर वो इसे कत्ल क्यों नहीं कर देते? उसे मारना नहीं है, अभी सिर्फ उसे अगवा करना है। अब तक जो सारा माहौल बना है वो खौफ की फिजा पैदा करने के लिए था। और दूसरी बात, इस मदन लाल का पता ही नहीं चलता था कि ये कब कहाँ होता है। मनोहर को मारने का मकसद ही यही था कि इसे घेर कर जालिंदर में लाया जाए, और वो यहाँ पर है। 1-2 दिन में उसने फिर गायब हो जाना है। मुमकिन है वो अब काफी दिन यहाँ रहे। उसका बेटा, वो रुक ही नहीं सकता, उसकी मजबूरी है। उसका चाहे सारा खानदान मर जाए। एक बार हमने इसे थाईलैंड में पकड़ने की कोशिश की थी, मगर नाकाम रहे थे। और जमाल, हम उसे वैसे भी खत्म कर दें, लेकिन उसे तेरे लिए पकड़ा जाएगा। मेरे लिए? मैंने उसकी तरफ देखकर किसी हद तक हैरत से पूछा। हाँ, जब ये काबू में आ जाएगा तो तुझे मालूम होगा कि ये तेरे लिए किस कदर अहम है। उसने दिलचस्पी से कहा तो मैं एक कांधे उचकाकर बोला, देख दिलजीत, मैं तो वैसे ही तेरे लिए काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ये तुम भी जानती हो। तुम जो कह रही हो वो मेरे लिए चारा ना बनाओ। अब बोलो क्या करना है। तुम कह सकते हो जमाल, क्योंकि अभी तुझे मालूम नहीं। खैर, इसे अगवा करना है और फिर बाकी सब लोगों का काम खत्म। कब करना है इसे अगवा? मैंने उकताए हुए लहजे में पूछा। आज रात ही, बल्कि रात के बिल्कुल आखिरी हिस्से में। उसने मेरे चेहरे पर देखते हुए कहा तो मैंने अगले ही लम्हे कहा, ठीक है, प्लान क्या है? मेरे पूछने पर वो इस कागज की मदद से मुझे प्लान समझाने लगी। वो इन 2 सिक्योरिटी गार्ड्स पर बहुत भरोसा कर रही थी, जो मेरे ख्याल में गलत था। मैंने इसका पूरा प्लान समझ लिया। नया पैराग्राफ। जसपाल और अनुजीत इस वक्त दिलबीर सिंह के पास उसके घर में बैठे हुए थे। चीफ के पास जो रविंदर सिंह के साथ मुफाहमत हुई थी, वो इस पर सेर हासिल बहस कर चुके थे। आखिर में दिलबीर सिंह ने कहा, बस पुत्र, अब तो सुकून से अपनी जायदाद को अपने नाम करवा ले। फिर जो तेरी मर्जी आए करना, यहाँ रहना या फिर वापस वैंकूवर चले जाना। वैंकूवर तो मुझे वापस जाना ही है, आज न सही तो कल। लेकिन मुझे रविंदर सिंह और बलजीत सिंह से... ओ छोड़ पुत्र, एवं से दुश्मनी को बढ़ाएगा तो अपना ही रास्ता खोटा करेगा। उनकी असल ताकत सियासत है, वो हुकूमत में है। इसलिए स्याह को सफेद और सफेद को स्याह कर सकते हैं। बहुत हथकंडे हैं उनके पास। ये तो वो अपनी मजबूरी में ऐसी मुफाहमत कर गया, वरना वो बाज नहीं आने वाले थे। दिलबीर सिंह ने तासुफ से कहा तो जसपाल तेजी से बोला, वो अब भी बाज नहीं आएंगे बाबा जी।
دیکھ لیجیے گا. ہاں ہیں تو سانپ. کتے اور سانپ میں فرق یہ ہے کہ کتے کو اگر روٹی ڈال دو تو وہ وفاداری کرتا ہے، لیکن سانپ کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلاؤ گے تو وہ پھر بھی ڈنگ مارے گا. گھٹیا انسان کی فطرت سانپ کی طرح ہوتی ہے، لیکن تو فکر نہ کر، اب ان کا زہر نکل گیا لگتا ہے. اگر ان کی طاقت سیاست ہے تو ہم سیاست کیوں نہیں کر سکتے؟ جسپال نے کہا تو دلبیر سنگھ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر بولا، یہ بڑا گندا کھیل ہے پتر. یہاں بھارت میں، اور تو نہیں سمجھتا پنجاب میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اس کھیل میں کتنی منافقت ہے، اتنا لہو بہایا جاتا ہے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ تمہارا وینکور نہیں ہے. بابا جہاں تک ہو سکا ہم کریں گے سیاست، اور اس کی شروعات یہی ہوگی، یہی اوگی سے کریں گے. آپ کو بنائیں گے یہاں کا سرپنچ، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. جسپال نے کہا تو انوجیت بولا، اگر اب ہمیں موقع مل ہی گیا ہے تو کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھائیں. مجھے نہیں لگتا کہ بلجیت یہاں دوبارہ قدم رکھے گا. اور پھر کیا، یہاں کے لوگ ظلم ہی سہتے رہیں گے، کوئی ان کا خیال کرنے والا نہیں ہوگا. کیا آپ ان کا بھلا نہیں کر سکتے؟ ان کا اثر و رسوخ تو ہے نا یہاں، وہ کیسے برداشت کریں گے؟ دلبیر سنگھ نے دھیمے لہجے میں کہا. وہ آپ کو سرپنچ بنائیں گے، آپ بنیں گے، اس کی مہم ہم چلائیں گے. آپ ہاں کریں، باقی کام ہمارا ہے، ہم بنائیں گے اثر و رسوخ. انوجیت نے کہا تو وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، جب اوگی والے بنا دیں گے تو میں بن جاؤں گا. چلیں، یہ تو طے ہو گیا. لے بابا جی، ہم چلتے ہیں. کل جالندھر بھی جانا ہے. میرے خیال میں کل میرے کاغذات مجھے مل جائیں گے. جسپال نے کہا اور اٹھ گیا. رات گہری ہو چکی تھی. جب وہ واپس اپنی کوٹھی کی جانب آئے، راستے کے لیے سیکیورٹی گارڈ موجود تھے. وہ گھر پہنچے تو کلجیت کنور ان کے انتظار میں تھی. اس نے پوچھا، اتنی دیر لگا دی دلبیر ویر کے پاس؟ بس ایک معاملہ طے کرنا تھا، وہ ہو گیا. انوجیت نے کہا، چلو جاؤ، اب سکون کرو. بہت دنوں سے سکون سے سونا نصیب ہوگا، کلجیت کنور نے کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی. وہ دونوں وہیں بیٹھ گئے. دیکھ انوجیت، مجھے اس سیاست سے کچھ نہیں لینا دینا، لیکن اگر تو چاہے تو تیری ساری راہیں ہموار ہو جائیں گی. نہیں تو بتا، کوئی دوسرا بندہ ہے تیری نگاہ میں؟ جسپال، تجھے معلوم ہے کہ میں تنظیم سے تعلق رکھتا ہوں، اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. میں ان سے تفصیلی بات کر لوں، پھر میں بتاتا ہوں. اس نے واضح کرتے ہوئے جسپال سے کہا. تو جسپال بولا، اوکے، لیکن یہ بات یاد رکھنا، جب تک تم تنظیم والے سیاست میں نہیں آ جاتے اور اسمبلی میں نہیں پہنچ جاتے، اسی طرح لڑتے رہو گے. حکومت خفیہ والوں کے ذریعے تم لوگوں کو دبا کر رکھے گی. یہ بات تو ہم بھی جانتے ہیں، لیکن یہاں وراثتی سیاست ہے. خیر، ہم اپنا زور لگا کر دیکھیں گے، آگے جو قسمت. انوجیت نے کہا، اوکے، تم کرو آرام، کل نکلتے ہیں پھر. جسپال نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں جہاں پہنچا، جہاں دھیمی دھیمی روشنی تھی. اس نے دیکھا ہرپریت اس کے بیڈ پر پڑی بے خبر سو رہی تھی. وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے پاس جا پہنچا. پہلے اس نے یہی سمجھا کہ اس نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کی ہے اور وہ سوتی ہوئی بن گئی ہے، لیکن چند لمحوں بعد اسے یقین ہو گیا کہ وہ واقعتاً سو رہی ہے. جسپال نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا، وہ فریش ہونے کے لیے چلا گیا. کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا تو ہرپریت ایسے ہی پڑی ہوئی تھی. اس کے گہسو تکیے پر پھیلے ہوئے تھے. پیازی رنگ کی شلوار سوٹ میں اس کا گلابی رنگ نکھرا نکھلا لگ رہا تھا. اس کا آنچل کچھ سینے پر تھا اور زیادہ بیڈ پر پھیلا ہوا تھا. وہ چت لیٹی ہوئی تھی اور ہلکے ہلکے سانس لے رہی تھی.
जसपाल उसे काफी देर तक देखता रहा और फिर बेड के दूसरी तरफ यूं लेट गया कि हरप्रीत की नींद में हलल ना हो। वो एक टुक उसे देखता रहा। उसके ज़हन में बहुत सारे ख्याल आते रहे। ये हरप्रीत तो प्यार और मोहब्बत को फजूल शय समझती थी, अब इसकी मोहब्बत में घिर गई थी। क्या वो इसकी मोहब्बत का जवाब दे पाएगा? यही एक सवाल उसके दिमाग पर छा गया, जिसका जवाब नहीं में था। अब उसकी जिंदगी एक नॉर्मल इंसान की नहीं रही थी। वो इंतकाम की आग में जलता हुआ यहाँ आया था। जसविंदर की मदद से उसे थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल कर ली थी और इस कामयाबी में हरप्रीत का पूरा पूरा साथ था। लेकिन रोही में जाने के बाद उसकी सोच ही बदल कर रह गई थी। अब वो महज जसपाल सिंह नहीं रहा था, उसके अंदर के एक मकसद ने उसे पूरी तरह बदल कर रख दिया था। रविंदर सिंह की दुश्मनी तो अब उसे बहुत छोटी शय लगती थी। वो किसी और ही जहां का राही हो गया था, जिसे रास्ता तो मालूम था लेकिन मंजिल की खबर नहीं थी। ऐसे में हरप्रीत का साथ वो कैसे निभा पाएगा? हरप्रीत के अंदर जज्बा इंतकाम कोई नई या अनोखी बात नहीं थी। सिख कौम के हर इस घर में ऐसा ही जज्बा इंतकाम पाया जाता है, जिनके आबा अजदाद को सिर्फ सिख समझकर कत्ल कर दिया गया था। सिख नस्ल कशी हो और उनमें जज्बा इंतकाम ना हो, ये गैर फितरी सी बात थी। ये सब कुछ होने के बावजूद वो एक लड़की थी जिसके अपने ख्वाब होते हैं। वो भी मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकती है। बदन की पुकार उसे भी मजबूर कर सकती है। वो उसकी तरफ देखता हुआ यही सोच रहा था कि हरप्रीत ने करवट ली और फिर एकदम से आंखें खोल दी। आ गई जसपाल? उसने हमार उल्लूद लहजे में पूछा और फिर अपना आंचल समेटते हुए उठकर बैठ गई। कब आए? अभी, जब तुमने देख लिया। मगर तुम यहाँ? उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। हाँ, मैं वो दरअसल मैंने तुम्हें बताना था कि जसविंदर की कॉल आई थी। मैंने उससे राब्ता किया। वो ऑनलाइन तो नहीं हुआ, बहरहाल उसने कुछ मेल भेजी हैं, वो तुम देख लो। यही बताने के लिए मैं यहाँ लेटी हुई थी। ओके, मैं देखता हूँ, तुम आराम करो। नहीं, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। ये कहकर वो उठ गई, फिर चप्पल पहनकर धीमे कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल चली गई। उसने लैपटॉप उठाया। नेट का प्लग लगा हुआ था। उसे ऑन किया और अपनी ईमेल देखने लगा। जैसे जैसे वो मेल देखता जा रहा था, उसकी संजीदगी में इजाफा होता चला गया। जसविंदर ने जमाल की तमाम तर मसरूफियात का अहवाल भेज दिया था। वो ये तो देखकर खुश हुआ कि उसने आते ही बहुत कुछ किया, लेकिन उसके साथ ही उसे बेचैनी होने लगी कि जसविंदर अगर जमाल के बारे में जानता है तो दूसरा भी आगाह हो सकता है। ये उसके लिए बड़ी खतरनाक बात थी। वो एकदम से परेशान हो गया। उसके पास जमाल का कोई राब्ता नहीं था कि वो फौरन उसके बारे में उसे मतला कर सकता। उसे अब रोही में ही राब्ता करना था, ताकि यहां वो जमाल से मिल सकता। वो राब्ते की कोशिश करने लगा। नया पैराग्राफ। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। दिलजीत कौर पूरी तरह से तैयार होकर कमरे से बाहर आ चुकी थी। उसने जीन, टी शर्ट और जॉगर पहने हुए थे। मैं उसके इंतजार में था। जिस वक्त हम दोनों का कार तक गए तो मैंने पूछा, हमारे कवर के लिए कोई काम होगा? हमारे कवर के लिए वहां कोई होगा या मोहम में सिर्फ हम दोनों ही होंगे? भीड़ नहीं चाहिए। एक लड़के और लड़की को मैंने भेज दिया है, बस वही इर्द गिर्द होंगे। उसने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा। उसे रखना कहाँ है? ये तो तय हो चुका। अगर तुम इधर उधर हो गई तो मुझे रास्ता नहीं मालूम। इस बारे में सोचा तुमने? मैंने पूछा। देखते जाओ होता क्या है।
اس نے عادت کے مطابق سسپینس رکھا تو میں خاموش ہو گیا. میں نے اپنا پسٹل چیک کیا اور سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا دی. وہ نارمل رفتار سے کار لیے جا رہی تھی. اس کے ہاتھ میں سیل فون تھا جس پر بار بار اس کی نگاہ پڑتی تھی. میرے خیال میں وہ مدن لال کے گھر سے کسی پیغام کے منتظر تھے. مجھے یہ بڑا عجیب سا لگا کہ شہر میں کہیں بھی کوئی چیک پوسٹ نہیں تھی. کل سے اتنے ہنگامے ہو گئے تھے لیکن پولیس کا رویہ عجیب سا تھا. مجھے اب تک کوئی گاڑی دکھائی نہیں دی تھی جو گشت پر ہو. پتہ نہیں ان کا کیا بنا ہوگا جنہیں بم کی دھمکی دے کر سڑک پر چھوڑ دیا تھا. میں انہی خیالوں میں تھا کہ ایک کار تیزی سے ہمیں کراس کرتے ہوئے آگے نکل گئی. میری نگاہ اس پر جم گئی. اس کی رفتار کم نہیں ہوئی تھی بلکہ لمحوں میں وہ دور ہوتی چلی گئی. اچانک دلجیت کنور کو پیغام فون پر موصول ہوا. اسے پڑھتے ہوئے بولی, جمال, اس وقت مدن لال سو رہا ہے. سیکیورٹی پر 1 درجن بندے ہیں اور ہم اس کے گھر سے چند فرلانگ کے فاصلے پر ہیں. تو کوئی بات نہیں, چلو پہنچو وہاں, میں نے پرسکون انداز میں کہا. میری بات سنتے ہی اس نے پوری توجہ سڑک پر لگا دی. میں نے دیکھا کہ اس کے جبڑے بھینچ گئے تھے. مجھے نہیں لگا کہ وہ ایک لڑکی ہے. اس وقت وہ ایک ایسی بھوکی شیرنی لگ رہی تھی جو اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے بےتاب ہو. وہ شہر کا پوش علاقہ معلوم ہو رہا تھا. کھلے سڑکوں پر ارد گرد بڑے بڑے بنگلے تھے جو درختوں اور پودوں کی بہتات میں گھرے ہوئے تھے. الیکٹرک پولز پر روشنی کا بہتر بندوبست تھا. وہ پورا علاقہ روشن تھا جو کم از کم ہمارے حق میں نہیں تھا. اس نے 2-3 سڑکیں پار کی. ایک جگہ وہی کار دکھائی دی جو کچھ دیر پہلے ہمارے برابر سے تیزی کے ساتھ گزری تھی. تبھی دلجیت کنور نے تیزی سے کہا, جمال, وہ سامنے سفید گیٹ والا گھر مدن لال کا ہے. میں نے دیکھا دروازے کے باہر سیکیورٹی گارڈ الرٹ کھڑے تھے. اس قلعہ نما بنگلے کے آہنی گیٹ پر سیکیورٹی گارڈ تعینات تھے. 4 دیواری کافی اونچی تھی جس پر ہاردار تار لگے ہوئے تھے. رہائشی عمارت 2 منزلہ تھی جہاں نارنجی سی پیلی دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی. چند کھڑکیوں سے روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی. بنگلے کے اندر سکوت تھا اور میرے اندر سنسنی پھیلی ہوئی تھی. اگرچہ دلجیت مجھے پلان سمجھا چکی تھی لیکن یہاں آ کر اندازہ ہوا تھا کہ سوچ اور عمل میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہاں کی سیکیورٹی کو پار کر کے ہی مدن لال تک پہنچنا تھا جو بظاہر ناممکن دکھائی دے رہا تھا. ہم گیٹ کے سامنے سے گزر کر دائیں جانب والی سڑک پر آ گئے. ایک چکر لگا کر جب ہم واپس آئے تو نکڑ والے برج میں سے رسا لٹک رہا تھا. وہ سیکیورٹی والوں کا برج تھا. اندھیرے میں وہ رسا نظر آنا مشکل تھا لیکن بہت غور کرنے پر وہ دکھائی دے رہا تھا. دلجیت نے کار روک دی. اس نے چھوٹے بیرل کی گن کاندھے سے لٹکائی اور مجھے باہر نکلنے کا اشارہ کیا. اس کے پاس مزید ہتھیار کیا تھے اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا. میں بہرحال پوری طرح لیس تھا. ہم دیوار کے قریب چلے گئے. میں نے رسے کی مضبوطی کا اندازہ لگایا اور اوپر چڑھنے لگا. میں برج میں پہنچ گیا. وہاں ایک سیکیورٹی گارڈ تو مستعد تھا لیکن دوسرا بے ہوش تھا. میں نے صورتحال کا جائزہ لیا. تب تک دلجیت بھی وہیں آ گئی. یہ 1 گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا, اس گارڈ نے دھیمی آواز میں دلجیت سے کہا. تو دلجیت بولی, اگر تم ذرا سا بھی اپنے لیے خطرہ محسوس کرو تو نیچے اتر کر گاڑی لے جانا. اس کے یوں کہنے پر گارڈ نے سر ہلا دیا. ہم دونوں آگے پیچھے برج سے نیچے اترے. 4 دیواری سے تھوڑا فاصلہ چھوڑ کر درختوں اور پودوں کی ایک طویل قطار تھی. ہم اس کی آڑ میں چلتے ہوئے اس راستے پر آگے جہاں سے رہائشی عمارت کا دروازہ دکھائی دے رہا تھا. اس راستے کے دونوں طرف پھولدار پودے لگے ہوئے تھے. ہم ان کی آڑ میں آگے بڑھتے گئے.
یہاں تک کہ دروازے کے پاس پہنچ گئے۔ صرف 2 یا 3 فٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا کہ میں نے دیکھا 2 گرے ہاؤنڈ ہمارے سامنے کھڑے تھے۔ وہ بھونکنا تو چاہتے تھے مگر بھونک نہیں پا رہے تھے۔ وہ نشے کی انتہا پر تھے یا پھر زہر اپنا اثر دکھا گیا تھا۔ اس وقت مجھے کتے کی فطرت کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ انتہائی بے بسی کے عالم میں بھی مالک سے وفاداری کر رہا تھا۔ اس وقت میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ دلجیت نے اپنا سائلنسر لگا پسٹل نکالا اور ہلکی سی ٹھک کی آواز آئی۔ ایک کتا لڑک گیا، اسی طرح دوسرے پر فائر کیا، دوسرا بھی دہلیز پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ چند منٹ انتظار کے بعد دلجیت آگے بڑھی، اسے دروازے کو دھکیلا جو کھلتا چلا گیا۔ سامنے ہی وردی میں ملبوس ایک سیکیورٹی گارڈ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا اور وہ ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ دلجیت ایک لمحے کو ٹھٹکی اور پھر آگے بڑھ گئی۔ اس کی آہستہ آواز میں منمناتے ہوئے کہا، تم لوگوں کے پاس فقط 10 منٹ ہے۔ اندر کے 3 سیکیورٹی گارڈ اس وقت نشے میں دھت پڑے ہیں۔ میں نے انہیں وہی نشہ دے دیا ہے جن کتوں کو دیا تھا۔ ہر 15 منٹ بعد اندر سے باہر رابطہ ہوتا ہے اور جس نے رابطہ کرنا ہے وہ بے ہوش ہے۔ ہری اپ۔ گارڈ کے لہجے میں تیزی تھی۔ میں نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا جو چند فٹ کے فاصلے پر تھی۔ میں ان کی جانب بڑھ گیا۔ دوسری منزل پر پہنچ کر میں نے جیب سے ماسٹر کی نکالی اور مدن لال کے بیڈ روم والے دروازے میں گھسا دی۔ اس وقت دلجیت بھی وہاں پہنچ گئی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا۔ وہ ایک شاہانہ بیڈ روم تھا جس کے درمیان میں جہازی سائز کے بیڈ پر ایک چھوٹے قد کا گہرا سانولا سر سے گنجا موٹا سا شخص پڑا تھا۔ اس نے سفید کرتا اور دھوتی پہنی ہوئی تھی۔ وہ بے سد پڑا ہوا تھا۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں دلجیت سے تصدیق چاہی، یہی ہے، اسے دھیمی آواز میں کہا اور مدن لال کے سر پر پہنچ گئی۔ اسے گردن سے پکڑا اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھیں نشے اور نیند کے باعث سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے ہم دونوں کو دیکھ کر حیرت بھری آواز سے پوچھا، کون ہو تم لوگ اور یہاں تک کیسے پہنچے ہو؟ وہ بھی بتا دیتے ہیں، لیکن اب بھی تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہوگا۔ خود اٹھو گے یا پھر ہم اٹھائیں؟ دلجیت نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارتے ہوئے کہا۔ وہ بھنا کر اسے دیکھنے لگا، پھر اپنا ہاتھ سرہانے کی جانب بڑھایا ہی تھا کہ وہ بولی، نہیں مدن لال نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اٹھو۔ یہ کہہ کر اس نے خود سرہانے کے نیچے ہاتھ ڈال دیا۔ وہاں پسٹل پڑا ہوا تھا۔ تبھی اس نے بڑے اعتماد سے کہا، تم لوگ یہاں میرے بیڈ روم تک کیسے پہنچے؟ سارا کچھ بتائیں گے اور بہت کچھ پوچھیں گے بھی، چل۔ دلجیت نے کہا تو وہ بولا، دیکھو میں داد دیتا ہوں تمہاری بہادری کی کہ تم۔ اس نے یہ کہا ہی تھا کہ میں آگے بڑھا اور ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر دے مارا، پھر اسے گردن سے پکڑ کر بیڈ سے نیچے دے مارا اور کہا، سالا بکواس کیے چلا رہا ہے، چل۔ اس کے ساتھ ہی دلجیت نے اسے تھپڑوں، مکوں اور لاتوں پر رکھ لیا۔ وہ اسے سیڑھیوں تک ایسے ہی مارتے ہوئے لائی، تب اس نے اسے ٹانگ سے پکڑا۔ میں اسے اس وقت تک سیڑھیوں کے آخری زینے تک جا پہنچا۔ دلجیت نے اسے دھکا دے دیا، وہ لڑکھڑاتا ہوا نیچے تک آیا۔ سیڑھیوں پر قالین کی وجہ سے اسے کم چوٹیں آئی تھی۔ ایک بار تو مجھے لگا جیسے وہ مر گیا ہے۔ میں نے اٹھایا تو وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس وقت تک وہ سیکیورٹی گارڈ بھی آ گیا۔ میں نے دلجیت کے نیچے آتے ہی کہا، سنبھالو اسے، میں نکلتا ہوں۔ میں داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اندر سے بند تھا۔ میں نے اسے کھولا اور ہلکی سی درد سے باہر جھانکا۔ کافی فاصلے پر آہنی گیٹ کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ موجود تھا۔ 2 باہر تھے۔ جو 7 سیکیورٹی روم میں تھے ان کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا،
تقریباً 3 منٹ باقی تھے. میں باہر نکلا اور باڑ کی آڑ میں بھاگتا ہوا ان سیکیورٹی گارڈ سے فاصلے پر جا رکا. میں نے ان میں سے ایک کا نشانہ لیا. مجھے ٹھک کی آواز سنائی دی، لیکن سیکیورٹی گارڈ چیخ مار کر گر گیا. دوسرا فوراً گھبراہٹ میں الرٹ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا. میں نے اس کا بھی نشانہ لیا. وہ بھی چکراتا ہوا گر گیا. اس وقت تک ہلچل مچ گئی. سیکیورٹی روم سے 3 گارڈ باہر نکلے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فائر کس طرف سے ہوا ہے. میں نے مڑ کر دیکھا. دلجیت پورچ میں آ چکی تھی اور گارڈ کے سہارے مدن لال کو وہاں موجود چند گاڑیوں میں سے ایک کار میں بٹھا چکی تھی. میں نے ان تینوں میں سے ایک کا جیسے ہی نشانہ لیا، الارم بجنے لگا. اب وہاں پر ایک ایک لمحہ بھاری تھا. میں نے یکے بعد دیگرے ان تینوں کا نشانہ لیا. وہ وہی سڑک پر گرتے چلے گئے. مجھے یقین تھا ایک آدھ بندہ ابھی روم کے اندر ہوگا جس نے الارم بجایا تھا. مختلف برجوں کی طرف سے الارم کی آواز پر فائرنگ ہونا شروع ہو گئی تھی. جیسے ہی دلجیت گیٹ کے قریب آئی، روم میں سے ایک شخص نکلا. اس نے گن سیدھی کر کے فائر کرنا چاہا، لیکن میری چلائی ہوئی گولی اسے چاٹ گئی. گیٹ پر اب کوئی نہیں تھا. دلجیت کے ساتھ بیٹھا ہوا گارڈ گیٹ کھولنے لگا اور میں اتنے میں کار کی پچھلی نشست پر مدن لال کے ساتھ آ بیٹھا جو ادموا سا تھا. کار چشمے زدن میں گیٹ سے باہر نکلی. گارڈ ایک جانب بھاگتا چلا گیا اور اندھیرے میں گم ہو گیا، جبکہ 2 سفید کاریں ہمارے آگے پیچھے چل پڑیں جو اس پوش علاقے سے نکلتے ہی محالت سمت میں مڑ گئیں. دلجیت انتہائی تیز رفتاری سے کار بگائے چلی جا رہی تھی. اس کی پوری توجہ سڑک پر تھی. میں نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا. کوئی گاڑی ہمارے پیچھے نہیں تھی. تاہم میرے اندر ایک بے چینی در آئی تھی جسے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا. فرنٹ کالونی کے اس بڑے سے گھر کا گیٹ پار کرتے ہوئے وہ کار پورچ میں لے جانے کے بجائے سروینٹ کوارٹر کی جانب لے گئی. کچھ دیر بعد ہم مدن لال کو لے کر کوارٹر کے اندر تھے. اسے ننگے فرش پر بٹھا دیا اور میں حیران تھا کہ ادموا ہونے کے باوجود وہ با اعتماد تھا. اس نے کراہتے ہوئے انداز میں کہا، میں نہیں جانتا تم لوگوں نے کس طرح مجھ تک رسائی حاصل کی ہے، پر بہت بڑی غلطی کر چکے ہو تم لوگ. سب مارے جاؤ گے، سب. یہ کہتے ہوئے اس نے زور سے آنکھیں بیچ لی. تبھی دلجیت نے اس کی پسلی پر لات مارتے ہوئے کہا، بے غیرت، تیری وجہ سے میرا اکلوتا بھائی لکھوندر سنگھ اس دنیا میں نہیں رہا. یاد آیا کچھ؟ تیرے کتوں نے اسے مارا تیرے سامنے. یاد آیا؟ جو بھی میری راہ میں آیا میں نے اسے مار دیا. تم چاہو تو مجھے مار دو، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم میں سے کوئی نہیں بچے گا، تو بھی نہیں. اس نے کراہتے ہوئے زخم خوردہ لہجے میں کہا، 1 سال سے تیرے ارد گرد ہوں کتے. دیکھا تیری سیکیورٹی، تیرے سی کیمرے، تیری قلعہ بندی سب ختم کر دی میں نے. اب تیرا سارا نیٹ ورک بھی ختم کر دوں گی. نیٹ ورک کو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں چاہے مر بھی جاؤں. اسے طنزیہ لہجے میں کہا، بکواس کر رہا ہے تو، ابھی تیری کیمیکل فیکٹری اڑ جائے گی تو پھر دیکھتے ہیں تیرا نیٹ ورک کیسے چلتا ہے. خیر بول، پاکستانی پنجاب میں تیرا نیٹ ورک کون چلا رہا ہے؟ بول. جیسے ہی اس نے یہ سنا اس نے چونک کر ہم دونوں کو دیکھا. پھر جیسے اسے ساری بات سمجھ آ گئی تب وہ بڑے اعتماد سے مگر پھنکارتے ہوئے بولا، تو تم لوگ دہشت گرد ہو، ورنہ یہاں کے کسی بندے کی ضرورت نہیں تھی مجھ تک پہنچنے کی. یہ بھول جاؤ کہ میں تم لوگوں کا کچھ بتاؤں گا. تیرا ایک ایک عضو بولے گا. میں فکری بیٹھتے ہوئے بولا، ہاں ہر عضو. اسے طنزیہ انداز میں نفرت بھری نگاہوں سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا. تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دلجیت سے کہا، نمک تو منگواؤ. میرے سرد لہجے میں سمجھ گیا تھا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. اسے دہشت زدہ انداز میں میری جانب دیکھا تو میں نے کہا،
تیرے بیوی بچے اس وقت بینکاک میں ہیں. منوہر یہاں تھا, مر گیا, اب ان کی باری ہے. تم نے سنا ہوگا مدن لال مرا ہوا ہاتھی 1.25 لاکھ کا ہو جاتا ہے. تیری لاش عبرت کا نشان بن جائے گی. میں بناؤں گا. تو بنا دو, مجھے کیا سنا رہے ہو؟ اس نے انتہائی نفرت سے کہا. اسی وقت دلجیت نمک لے آئی. اس کا مطلب ہے تم کچھ نہیں بتاؤ گے. میں نے اپنی پنڈلی سے بنا ہوا ہنچر نکال کر اسے دیکھتے ہوئے کہا. وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتا چلا جا رہا تھا. تبھی میں نے پینتارا بدلتے ہوئے کہا, ایک جنگل میں 2 شیر نہیں رہ سکتے, یہ تم جانتے ہو نا. کیا مطلب؟ اسے تیزی سے پوچھا. کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ہی یہاں سے دولت کما سکتے ہو؟ تو ہمارے لیے مرا ہوا ہاتھی بنے گا 1.25 لاکھ کا. تو مر جائے گا, تیری جگہ ہم لیں گے. تیرا سارا کاروبار ہم سنبھالیں گے. میں جانتا ہوں تیرا نیٹ ورک کہاں کہاں پر ہے. صرف تم سے تصدیق چاہ رہا تھا. ممکن ہے ہمارے درمیان کوئی سمجھوتا ہو جاتا, لیکن یہ کہتے ہوئے میں نے ہنجر اس کی ران پر رکھ دیا, بلکہ اس کی ران پر پرو دیا. وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا. میں نے ہنجر نکالا اور اس میں نمک بھر دیا. اس کی چیخیں بلند ہونے لگی تو دلجیت نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. میں نے ہنجر اس کی دوسری ران میں پرو دیا تو وہ ساکت سا ہو گیا اور دونوں ہاتھ لہرانے لگا. دلجیت نے اس کا منہ چھوڑ دیا. کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے؟ اس نے بمشکل کراتے ہوئے کہا. لاہور میں کون ہے؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا. شیخ ظہیر, گلبرگ 3. اس نے کراتے ہوئے کہا. میں نے اس کے زخم میں نمک بھر دیا. بکواس کرتے ہو تم. میں نے اندھیرے میں تیر پھینکا. وکی سنگھ ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, اس سے تصدیق ہو جائے گی. سمجھوتا بھولو, اس نے کہا. اسے بھی یہی لا رہے ہیں, فکر نہ کرو. دلجیت نے کہا. تم دیکھو گے ہم کتنے اچھے مہمان نواز ہیں. تم سمجھوتا کرنا ہی نہیں چاہتے, ورنہ سچ اگل دیتے. میں بتا بھی دوں تو وہ تمہارے کسی کام کا نہیں ہے. اسے را ہینڈل کرتی ہے. مدن لال بولا. اور را کے کتنے لوگ تیرے خلاف ہو چکے ہیں یہ تجھے نہیں معلوم. میں نے کہا تو اس نے چونک کر میری جانب دیکھا. تو میں نے کہا, تیرا مرنا لازمی ہے. بتا جائے گا تو تیرے بچے بینکاک میں. بتایا نا. شیخ ظہیر, اسے پوری قوت لگا کر کہا. امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے, وہ سب ڈیل کرتا ہے. یہی وہ لمحہ تھا جب دلجیت کا سیل فون بج اٹھا. اسے کال پک کی. چند لمحے فون سننے کے بعد اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. اس کی آنکھوں میں تشویش ملی حیرت ٹپکنے لگی. اس نے یوں کہا جیسے وہ خود سے خود کلامی کر رہی ہو. کہاں غلطی ہو گئی؟ پولیس اور خفیہ کے لوگ اس علاقے کو گھیر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا.